सवाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या करने जा रहा है, तो इसका एक वाज़िया और दो टोक जवाब ये है कि पाकिस्तान को जैसे ही कंफर्म और गुड इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली, वो अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा हों या ज़बीउल्लाह मुजाहिद हों, उन सबको उड़ा के रख देगा। ये सब उसके फेयर टारगेट हैं। पाकिस्तानी फौज का ऑपरेशन ज़रबो लिल हक, इसकी तफसीलात है क्या और वो अहम 12 सवाल जो इस वक्त पूछे जा रहे हैं, आइए मैं आपको इस व्लॉग में उनका जवाब देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ। और एक तवील अरसे से ये बात कही जाती रही कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के, पाकिस्तान की फ़ौज के अफ़गान तालिबान के साथ बहुत अच्छे मरासिम कायम हैं। और जब यहाँ पर मैं दोहा मुआहदे की बात कर रहा हूँ, जब इमरान खान की हुकूमत ने इसमें किरदार अदा करते हुए, यानी कि पाकिस्तान ने उस वक़्त की इंटेलिजेंस ने, आपने फैज़ हमीद की वो तस्वीर देखी होगी सरीना होटल की, जो कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद वहाँ पर चाय पीते हुए खींची गई थी। यानी पाकिस्तान ने ख़ुद अफ़गान तालिबान की हुकूमत कायम करवाई और उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो अफ़गान तालिबान को अपना एक दोस्त समझती थी। वो पेशावर में उनको दफ्तर देने की बात भी करती थी, हालांकि दुनिया उस वक़्त भी उन्हें दहशतगर्द कहती थी, उन्हें तस्लीम नहीं करती थी। और आज भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल में कोई 12 सवाल हैं जो किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। और सबसे अहम, सबसे ब्रेकिंग बात तो मैंने आपको बता दी कि पाकिस्तान जो है एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। और पाकिस्तान की वजारत इत्तलात, वज़ीर इत्तलात आपको रोज़ाना अपडेट करते रहते हैं कि कितने वहाँ पर तालिबान मारे गए, कितनी चौकियों को तबाह किया गया, कितने जो पोस्ट हैं उनको हमने अपने कब्ज़े में लिया। वो एक जारी अमल है। बगराम एयर बेस पर भी बमबारी हो, वहाँ पर अमरीकी असले के ज़खायर तबाह किए जा रहे हों, वो सारे के सारे जो है इत्तलात, इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। वो कोई अब ढकी छुकी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है, इसका बाकायदा तौर पर सिक्योरिटीज़ राय से जब पूछा गया तो उसका बिल्कुल वाज़ेह जवाब था कि हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा, उसकी हमें कंफर्म और गुड इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल जाए, या कोई भी आप नाम लिए गए सवाल में कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद हो या कोई और हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारे फेयर टारगेट होंगे। लेकिन चूंकि वो जगह तब्दील करते रहते हैं, वहाँ पर दुनिया की बड़ी दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, तो थोड़ा सा उनको ट्रेस करना, बस मौका हमें मिलना चाहिए। फेयर टारगेट हैं और कंफर्म हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल जाए, हम कार्रवाई करेंगे। एक बड़ा अहम सवाल, जो दूसरा सवाल मेरी नज़र में बड़ा अहम है, वो ये है कि क्या ये मुसलमानों से लड़ाई है। तो इस हवाले से भी पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत पूरी तरह क्लियर है। उन्होंने इस पर फतवाजात हासिल कर लिए हैं। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि चूँकि इनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ हैं, चूँकि ये इस्लाम का नाम लेते हैं, इसलिए हम इनको मुजाहिद मान लें। वो ये कहते हैं कि ये ख्वारिज हैं और ख्वारिज को अहादीस में और जो उलमा कराम की राय में बदतरीन मखलूक कहा गया है। तो वो ये समझते हैं कि इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो ये समझते हैं कि इनका कोई नज़रिया नहीं है, और वो ये भी समझते हैं कि इनका नज़रिया सिर्फ़ एक है और वो नज़रिया पैसा है। पाकिस्तान की फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट जो है बाकायदा तौर पे हवाला देती है। वो कहते हैं कि आप ये देखिए कि इनके बड़ों ने बामियान के जिन मजस्मों को तबाह किया था, ये उन्हीं की तस्वीरों के नीचे जाकर भारत में मुआहदे कर रहे थे। लिहाजा इनका कोई नज़रिया नहीं है। ये ख्वारिज हैं, ये वो लोग हैं, उस नज़रिए के हामिल हैं जिन्होंने खुलफाए राशिदीन को कत्ल कर दिया था। लिहाजा ये इस्लाम की, यानी कि मुसलमानों से लड़ाई नहीं है, ये ख्वारिज से लड़ाई है। तीसरा बड़ा अहम सवाल किया जाता है कि ये कहते हैं कि हमने तो यहाँ पर सुपर पावर्स का ग्रेवयार्ड बना दिया, उनका कब्रिस्तान बना दिया, तो क्या पाकिस्तान को शिकस्त देना इतना ही मुश्किल है? क्या अमेरिका को शिकस्त देना, रूस को शिकस्त देना मुश्किल नहीं था? तो ये भी एक प्रोपेगेंडा है। आप इस पर मैं एक अलहदा व्लॉग करूँगा कि अमेरिका कहाँ खड़ा हुआ है और रूस कहाँ खड़ा हुआ है और अफ़गानिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है, फ़तह किसको हुई थी, शिकस्त किसको हुई थी, ये अपनी जगह पर है। और पाकिस्तान की ISI अगर उसमें साथ ना होती, जो फ़ौज है वो साथ ना होती, तो ये अफ़गान मुजाहिदीन कितना लड़ पाते, क्या कर पाते, ये अपनी जगह पर है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि उसने अफ़गानिस्तान की हदूद के अंदर जाकर नहीं लड़ना, उसने एयर स्ट्राइक्स करनी है। और जो एयर स्ट्राइक्स करनी है वो करके वापस आ जाएंगे, जितनी तबाही होगी उनकी होगी,
لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح امریکہ کی افواج آئیں، جس طرح روس کی افواج آئیں، انہوں نے اس کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں کی، تو یہاں پر یہ ممکن نہیں ہوگا، اور دوسری طرف پاکستان اپنی سرحد پر جو ہے سختی زیادہ کرے گی، تو یہ امریکہ اور روس والا کام یہاں پر پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، اب چوتھا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان اپنی ایئر سٹرائکس کو کب تک جاری رکھے گا۔ اس پر بھی بڑا واضح جواب ہے کہ یہ 24 یا 48 گھنٹے کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ باقاعدہ طور پہ ایک آپریشن ہے، اور یہ آپریشن اپنے مقاصد کے حصول تک جاری رہے گا، یعنی یہ بہت لمبا چل سکتا ہے۔ اس میں پاکستان یہ نہیں ہے کہ ایک جنگ شروع ہوئی ہے، کوئی بیچ میں دوسری ریاست ہے اس سے کوئی بات چیت شروع ہو گئی ہے تو وہ ختم ہو گئی۔ ہاں، میں آپ کو یہاں پر ایک اور بریکنگ نیوز دے دوں کہ پاکستان کی طرف سے ایک ضرور پیشکش موجود ہے کہ پاکستان کو جو مطلوب افراد ہیں، جو پاکستانی ہیں، اور اگر وہ اپنی گڈ ول چاہتے ہیں، یہ افغان طالبان، تو پاکستانیوں کو پاکستان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ لوگ یہاں پر لا کر پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق انہوں نے جو یہاں پر دہشت گردی کی ہے اس کی سزا دی جا سکے، تو یہ ایک گڈ ول ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے کوئی چیز بہتر ہو سکتی ہے۔ ورنہ مذاکرات تو بہت زیادہ ہو چکے، چین، سعودی عرب، قطر، ترکیہ، یہ تمام ممالک جو تھے بیچ میں پڑے اور مذاکرات ہو چکے، لہٰذا اب یہ جاری رہے گا، یہ کوئی 24 یا 48 گھنٹوں میں ختم ہونے والی بات نہیں ہے۔ ایک پانچواں سوال بڑا اہم کیا جاتا ہے کہ کیا پلس مائنس کیا جاتا ہے کہ پاکستان یہ جو جنگ ہے اس کو جیت جائے گا؟ تو جب لفظ جنگ استعمال ہوتا ہے تو اس کی بھی وضاحت کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہے۔ جنگیں ہمیشہ ریاستوں کے درمیان ہوتی ہیں، 2 اسٹیٹس جو ہوتی ہیں وہ وار کرتی ہیں، یہ اصل میں آپریشن ہے جو کہ غیر ریاستی عناصر کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اس میں پاکستان جو ہے براہ راست افغان عوام کے ساتھ لڑائی میں نہیں ہے، افغانستان کے لوگوں کے ساتھ، افغانستان کے لوگوں کی وہ فلاح چاہتا ہے، بہبود چاہتا ہے۔ تو جو وہاں کی خواتین ہیں، وہاں کے جو باقی ایسے دھڑے ہیں جن کو اقتدار سے محروم رکھا گیا ہے، تو وہ سارے کے سارے تو پاکستان کو ویلکم کر رہے ہیں، پاکستان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو ان عناصر کے خلاف آپ سمجھیں جو بنیادی طور پر دہشت گردی کرتے ہیں، غیر ریاستی عناصر ہیں، دہشت گردی کے ذریعے وار لارڈز ہیں، منشیات کی اسمگلنگ کرتے ہیں، ناجائز اسلحے کا کاروبار کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ اسمگلنگ کا ایشو ہے۔ تو پاکستان کی لڑائی ان کے ساتھ ہے، یہ ایک آپریشن ہے، اس کو جنگ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ جو آپریشن ہے یہ تو جاری رہے گا، اور اس میں جیت جو ہے وہ تو ظاہر ہے آخر میں پاکستان کی ہوگی۔ کیوں ہوگی اس کی بھی میں وجوہات آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی چھٹا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ آپریشن ہے تو یہ آپریشن کامیاب ہو رہا ہے؟ تو اس کی ایک عملی دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کم ہو گئے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس آپریشن کو اسی زور اور شور کے ساتھ جاری رکھا جائے، کیونکہ اگر اس کو روکا گیا، اس کو کم کیا گیا، تو یہ جو زخمی عناصر ہے، زخمی سانپ ہے، یہ پلٹ کر وار کرے گا اور بڑے بڑے وار کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا یہ جو آپریشن جس کے حوالے سے ہم سوال کر رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہو رہا ہے، اس کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پاکستان میں جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات رک گئے ہیں۔ وہ جو جتھے وہاں سے آیا کرتے تھے افغانستان سے، وہ آنے اس وقت رکے ہوئے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ خود جو طالبان کی قیادت ہے وہ بھاگ رہی ہے، اور بڑے بڑے شہروں سے، بڑے بڑے علاقوں سے، کابل سے، قندھار سے لوگ بھاگ کر جو ہے بامیان کی طرف اور باقی جگہوں پر جا رہے ہیں۔ تو ایک ان میں افراتفری مچ چکی ہے، اور جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں بھی ان کے بہت سارے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ رپورٹس موجود ہیں کہ یہ آپریشن کامیاب ہو رہا ہے۔ جب ہم یہ ساری تفصیل اپنے دوستوں کے سامنے رکھتے ہیں تو ساتواں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اس آپریشن کا اخلاقی جواز کیا ہے؟ تو یہ اخلاقی جواز بھی اور اس سے بھی پہلے کیا جاتا ہے کہ ایک ملک جو ہے دوسرے ملک کی حدود میں جا کر حملے کر رہا ہے تو اس کا قانونی جواز کیا ہے۔ میں اخلاقی جواز بعد میں دیتا ہوں، پہلے آپ کو قانونی جواز کی بات بتاتا ہوں کہ قانونی جواز یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا چارٹر جو ہے اس کا آرٹیکل 51 ہر ریاست کو سیلف ڈیفنس کا حق دیتا ہے۔ اب یہ سیلف ڈیفنس آئے گا کیسے؟ کس طرح ہم ثابت کریں گے کہ یہ سیلف ڈیفنس ہے؟ اگر پاکستان کی جغرافیائی سالمیت، اس کی سرحدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اس کی جغرافیائی سالمیت کو خطرہ ہو، اگر پاکستان کے شہریوں کے جان و مال کو
خطرہ ہو, ان کی زندگیاں جا رہی ہوں, تو یہ بالکل 100% درست ہے. وہاں سے جتھے آتے ہیں, وہاں سے دستے آتے ہیں, وہاں سے خود کش حملہ آور آتے ہیں, پاکستان کے اندر حملہ کرتے ہیں, یہاں پر جانے جاتی ہیں. افغان سفیر جو ہے یہاں پر جائز ناجائز جس قسم کا بھی ہے اس کو ڈیمارچ کیا جاتا ہے, اس کے حوالے سے ثبوت پیش کیے جاتے ہیں, بتائے جاتے ہیں, مذاکرات میں کہا جاتا ہے. تو قانونی جواز جو ہے آرٹیکل 51 جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا ہے وہ ہمیں فراہم کرتا ہے. اس میں 8واں سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا دوسرے ممالک اور خاص طور پہ اقوام متحدہ یا اس کے تحت جس طرح ماضی میں کہ الائنس بن کر آیا تو کیا افغانوں کی مدد کو کوئی آ سکتا ہے؟ تو اس کا بھی بڑا ایک دلچسپ جواب ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس وقت تک طالبان رجیم کو جو کہ 2020 میں دوحہ میں قائم کیا گیا تھا, ابھی تک اقوام متحدہ نے اس رجیم کو تسلیم ہی نہیں کیا. اور میرے پاس جو ڈیٹیل موجود ہے اس کے مطابق دسمبر 2021 سے نصیر احمد فائق ہیں جو کہ وہاں پر اقوام متحدہ میں افغانستان کے نمائندے ہیں. ذرا فرق کو نوٹ کیجئے گا, اقوام متحدہ افغانستان کو اپنا رکن تسلیم کرتا ہے, لیکن اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز طالبان رجیم کو تسلیم نہیں کرتا, اس کو جائز نہیں مانتا. لہٰذا انہوں نے جو بندہ بھیجا تھا اس کے تو کاغذات, اس کی اسناد وصول ہی نہیں کی گئیں, اور جو اشرف غنی جو اس سے پہلے کی حکومت تھی اور اس کو جمہوری حکومت کہا جاتا ہے, حالانکہ اس پر بھی بڑی ریزرویشنز ہیں, تو اس کے نمائندے کو ابھی تک وہاں پر رکھا گیا ہے. تو وہاں پر نہ اقوام متحدہ میں بات ہوگی, نہ وہاں سے کوئی اٹھے گا, نہ کوئی آئے گا. تو یہ دیکھ لیجئے صورتحال. اور باقی امریکہ کا رد عمل تو آپ کے سامنے آ گیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ وہ تو پاکستان سے خوش ہیں کہ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے, تو پھر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ باقی ممالک کون آئے گا, کیونکہ انہوں نے ہر جگہ ٹیرر ایکسپورٹ کا کام شروع کیا ہوا ہے, ان کی مدد کو کون آئے گا. جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ساری تفصیل ڈسکس کرتے ہیں تو پھر ایک بڑا دلچسپ سوال ہوتا ہے کہ کیا پاکستان افغانستان میں رجیم چینج چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہاں پر کون حکمرانی کرتا ہے کون نہیں کرتا. ہمیں صرف اور صرف پاکستان میں امن سے غرض ہے. ہمیں اس چیز سے غرض ہے کہ طالبان جو ہیں, افغان طالبان, وہ TTP کی سرپرستی کو چھوڑ دیں, اپنے ملک کو دیکھیں, اپنے کام کریں. پاکستان میں دہشت گردی, پاکستان میں منشیات, پاکستان سے بھتہ, پاکستان سے سمگلنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی سرپرستی کو چھوڑ دیں. اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ شمالی اتحاد جو اس سے پہلے برسر اقتدار تھا, اور جب اس کی بات کی جاتی ہے اس وقت واجی پنشیر میں ان کا کچھ ہے, تقریباً تھوڑے سی جگہ پہ ان کا کنٹرول موجود ہے, جو اس وقت NRF یعنی ایک ریزسٹنس کے فرنٹ کے طور پہ موجود ہے. اس نام سے احمد شاہ مسعود کا بیٹا اس کو چلا رہا ہے. تو وہ بھی جو ہے ان کے رہنما بھی جو ہیں وہ بھارت نواز رہے ہیں. تو پاکستان کو کوئی اتنا بڑا انٹرسٹ نہیں ہے, وہ کابل میں انٹرسٹ لینا ہی نہیں چاہتا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. وہ صرف اور صرف اس میں انٹرسٹ لینا چاہتا ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ نہ ہو. رجیم کوئی بھی ہو, یہی رجیم بندے کا پتر بن جائے, اور جن کو انہوں نے دہشت گردوں کو اپنے باپ بنا کے رکھا ہوا ہے ان کو بھیج دیں, تو پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. پاکستان تو پورا من ہمسائیگی کے تمام اصول نبھانا چاہتا ہے, یہاں پر کوئی اس کو ایشو نہیں ہے ان کے ساتھ. اچھا, اس پر ایک 10واں سوال آ جاتا ہے اور وہ بڑا دلچسپ سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ ساری سچویشن اسی طرح ہے, ان کو بھاگنا پڑ رہا ہے, ان پہ حملے ہو رہے ہیں, ان کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے, ان کے پاس بین الاقوامی قانون کے تحت کوئی مدد نہیں ہے, تو پھر یہ چھوڑ کیوں نہیں رہے طالبان جو ہیں, افغان طالبان TTP کے ان دہشت گردوں کو چھوڑ کیوں نہیں رہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وار لارڈز ہیں. اور جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں وہاں پر ریاستی فوج نہ ہونے کے برابر ہے. جو ایک فوج موجود تھی وہ اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ تھی, وہ تو ختم ہو گئی. اب وہاں پر فوج ہی موجود نہیں ہے. اب جو ان کا اقتدار ہے وہ انہی وار لارڈز کے ذریعے, انہی بدماشوں کے ذریعے قائم ہے. تو اگر وہ ان بدماشوں, پاکستان مطالبہ کرتا ہے کہ ان بدماشوں کو ہمارے حوالے کر دو, بڑی تعداد میں موجود ہیں, اگر یہ مطالبہ مان لیتے ہیں تو ان کی اپنی گرپ, ان کا اپنا کنٹرول, ان کا اپنا قبضہ, ان کی اپنی فوج جو ہے, ایک غیر رسمی سی فوج ہے جو اس وقت وہاں پر 1 لاکھ کے یا 1.5 لاکھ کے قریب بیان کی جاتی ہے, وہ فوج بھی ختم ہو کے رہ جاتی ہے. تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کا مطالبہ مان لیا, TTP کو واپس کر دیا, اس کے رہنماؤں کو واپس کر دیا, تو ہماری اپنی بیس, ہماری طاقت کی بیس, ہماری گریپ ختم ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ وہ کارروائی نہیں کر رہے. ہاں, مجھے بیچ میں یاد آیا کہ ہم نے اخلاقی جواز کا سوال چھوڑ دیا تھا, تو اس کو 11ویں نمبر پہ اگر آپ رکھیں تو اخلاقی جواز بہت زیادہ اہم ہے. اس وقت آپ افغانستان کو دیکھیں,
تو وہاں پر خواتین کی کیا حالت ہے، وہاں پر بچیوں کی تعلیم پر پابندی لگا دی گئی ہے، وہاں پر ایسے ضابطے جاری کیے جا رہے ہیں کہ آپ خواتین کو باقاعدہ طور پر اتنا مار سکتے ہیں کہ ان کی ہڈی نہ ٹوٹے لیکن ان کو پھینٹی لگا سکتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو ضابطے ہیں، اور خاص طور پہ ایک مرتبہ پھر جب افغانستان منشیات کی دنیا بھر میں جو ایک سپلائی ہے اس کا بیس کیمپ بنتا چلا جا رہا ہے، تو وہ ایک تشویش کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر وہاں پر جو امریکی اسلحہ موجود ہے، اور پھر وہاں پر صرف یہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 2 درجن کے قریب وہاں پر دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں۔ اور ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی، تو مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے بلکہ ان کے تمام آپ وسط ایشیائی سینٹرل ایشین سٹیٹس کی طرف دیکھ لیں، ان کی ریزرویشنز ہیں، چین کی ریزرویشنز ہیں، یہاں پر جتنے دوسرے ممالک ہیں، اور پاکستان واضح طور پہ کہتا ہے کہ اگر وہ بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ عالمی برادری کو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ پاکستان بیچ میں موجود ہے، کیونکہ اگر پاکستان بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے تو یہ ٹیرر ایکسپورٹ جو ہے یہ تو بہت زیادہ کھل جائے گی، اور یہ ایک مرتبہ پھر پوری دنیا میں پھیلا دی جائے گی۔ اور جیسے پریزیڈنٹ زرداری نے کہا، یہ بالکل وہی سچویشن ہو جائے گی، بلکہ اس سے زیادہ خطرناک جو 9/11 کی تھی۔ اس وقت تو چند ایک گروہ تھے، اس وقت تو یہ پوری دنیا سے دہشت پسند تنظیموں کا بیس کیمپ بنا ہوا ہے۔ ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے، 12واں سوال ہے، سوال تو کچھ اور بھی ہیں لیکن میں نے امپورٹنٹ سوال جو ہیں وہ چنے ہیں، ان کے جواب لیے ہیں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا پاکستان کے پشتون جو ہیں وہ تو جناب ان کی حمایت میں ہیں، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پاکستان کے پشتون جو ہیں، پاکستان کے پختون جو ہیں، پاکستان کے پٹھان جو ہیں، وہ بنیادی طور پر ان سے مختلف ہیں۔ 1947 کے بعد سے لے کر افغانستان کا کلچر اور پاکستان کا کلچر بہت تبدیل ہوا، اور پاکستان کا جو پختون ہے وہ پروگریسو ہے، وہ اپنی خواتین کو تعلیم دلانا چاہتا ہے، وہ ایکٹیو کرنا چاہتا ہے، اور جو ان کی روایات ہیں، جس قسم کی قبائلی روایات ہیں، وہ قبائلی روایات خاص طور پہ پاکستان کے جو شہری علاقے ہیں، دور دراز کے میں کچھ جگہوں کی بات یا افغانستان سے ملکہ جو قصبے دیہات ہیں ان سے میں تھوڑا سا کہوں گا کہ ایگزامپشن ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کا پختون جو ہے پروگریسو ہے، وہ اس کی سوچ کچھ اور ہے، وہ کسی اور طرح سے سوچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی بھی انتہا پسندی کے ساتھ اس طرح نہیں چاہتا۔ جو لوگ جاتے ہیں وہ چند ہیں، محدود ہیں، ان کے آپ چیک کیجئے گا، ان کے مالی مفادات ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مفاد اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی دینی تعلیم سے وابستہ ہے اور وہ اس کو بیچ میں استعمال کر رہا ہے، فنڈ ریزنگ کے لیے کر رہا ہے، یا وہ اسمگلنگ سے وابستہ ہے تو اس کے ادھر رابطے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بیچ میں اس قسم کی آ جاتی ہیں۔ ورنہ پاکستان کا پشتون جو ہے وہ افغانستان کے پشتون سے کافی حد تک مختلف ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے، وہ تعلیم کی طرف جانا چاہتا ہے، وہ صحت اور تعلیم کی سہولتیں چاہتا ہے، وہ انفراسٹرکچر چاہتا ہے، وہ اپنے بچوں کا مستقبل چاہتا ہے، وہ اپنے بچوں کو وار لارڈز کی طرف جانے نہیں دینا چاہتا، ان کو منشیات سے بچانا چاہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے پشتون میں موجود ہیں۔ تو یہ اس وقت تک کا کرنٹ سینیریو ہے جو کہ افغانستان کے حوالے سے ہے، اور پاکستان نے جو وہاں پر آپریشن شروع کیا ہے، آپریشن ضرب للحق، وہ جاری ہے۔ دیکھیے پاکستان اس میں کب تک کامیاب ہوتا ہے، ہونا کامیاب ہے، کب تک ہوتا ہے، حتمی کامیابی کب تک ملتی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بھارت اور اسرائیل کی فنڈنگ ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کروانا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کمیٹڈ ہے کہ ہم یہ جنگ جیت کر دکھا دیں گے، جیسے ہم نے مارکہ حق جیتا۔